अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नेम सादी तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 14। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको चैनल कैसा लगा। और स्टूडेंट्स आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो आपको ये बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, तो प्लेलिस्ट लाजमी विज़िट किया करें ताकि वहाँ पर और भी लेक्चर्स हैं और भी चीज़ें हैं तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, बरतानवी हिंदुस्तान में आइनी तरक्की। फॉलोइंग एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के ज़रिए दर्ज झेल कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानी का ख़ात्मा जो हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर स्टार्ट में ही लेक्चर के कहूँगी कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है, आप लोगों ने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बात हुई है, हिस्ट्री में क्या हुआ क्या था। ठीक है, तो आप लोग ताकि आप लोगों के सामने शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते ही आते हैं, लाजमी तौर पर आते हैं, अदरवाइज एमसीक्यूज तो आ ही जाता है। तो अगर आप लोगों ने एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट देखा होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इस लेक्चर में ये चीज़ है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ है, आप लोगों ने खुद से रीड आउट लेक्चर के बाद आप लोग ज़ाहिर है हैंड आउट रीड आउट करते होंगे, तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाती होगी कि अच्छा ये चीज़ इस टॉपिक में है। और अगर आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली अपनी वर्डिंग में आप लोग उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, आप लोगों ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा जाए और आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो यहाँ पर एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानी का जो ख़ात्मा हुआ वो कैसे हुआ। और अगस्त 2 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ लॉ फॉर कंप्लीट टेक ओवर ऑफ द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द इंडिया। मैं इसको साथ साथ हाईलाइट भी करती जाऊंगी ताकि आप लोग के लिए फिर इशू ना हो कि हम कौन सी लाइन रीड आउट कर रहे हैं। अगस्त 1858 को बरतानवी पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने के लिए दो कानून पास किए थे उसने। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू द कैबिनेट। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी बराए ओहदा काबीना के ज़रिए बनाया गया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एम्पावर्ड अबाउट गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी बराए रियासत को हिंदुस्तान की हुकूमत और महसूलात के बारे में बाइख्तियार बनाया गया था। ऑन नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया issued a proclamation for the assumption of control of India by British Crown। 1 नवंबर सन जो ईयर था 1858 को मलका विक्टोरिया ने बरतानवी वली अहद के ज़रिए हिंदुस्तान पर काबू पाने के लिए एक अलामिया जारी किया। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वैकरी। वो ओहदे पर रहे ये यानी कि जिस तरह उन्होंने अलामिया जारी कर दिया था तो लॉर्ड किंग ने गवर्नर जनरल के हिंद को वसराय का खिताब दिया। विसराय ही continued in office but not as a company representative but direct representative of the British Crown। वो ओहदे पर रहे लेकिन कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं बल्कि बरतानवी वली अहद का बराह रास्त नुमाइंदा बनकर। मोर ओवर आर्मीज ऑफ द कंपनी केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। मज़ीद ये कि कंपनी की फ़ौजें बरतानवी कंट्रोल में आ गईं। अब इंडिया कौंसिल एक्ट जो था 1861 को, तो वो क्या था जो इंडियन कौंसिल एक्ट हुआ 1861 का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो डेट्स हैं आपकी डेट्स आ रही हैं यहाँ पर ये सारी, तो ये हम लोगों ने डिटेल से पढ़नी है। तो ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इन डेट्स को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि इस डेट को क्या हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करनी है बिकॉज आप लोग के एमसीक्यूज़ भी आते हैं
اینڈ سیکنڈ شارٹ کوشچن بھی بن کر آتے ہیں یہاں سے. دس ایکٹ واز جو انڈین کونسل ایکٹ ہے 1861. دس ایکٹ واز دی فرسٹ لیگسلیشن بائی دی گورنمنٹ ان انڈیا. یہ قانون ہندوستان میں برطانوی حکومت کی طرف سے پہلا قانون ساز تھا. بفور دیٹ لا ور پروموگولیٹڈ بائی دی ایسٹ انڈیا کمپنی. اس سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے قوانین نافذ کیے گئے تھے. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ. اس ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل could assign special task to any members of the executive council. ایگزیکٹو کونسل کے کسی بھی ممبر کو گورنر جنرل خصوصی کام تفویض کر سکتے تھے. اس کے بعد امپورٹنٹ میٹرز ور دی ڈسکسڈ ود دی گورنر جنرل. اہم امور پر گورنر جنرل سے تبادلہ خیال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سم امپورٹنٹ سبجیکٹس ور کیپٹ ڈائریکٹلی انڈر دی وسرائے. کچھ اہم مضامین براہ راست وسرائے جیسے محکمہ خارجہ کے تحت رکھے گئے تھے. فارغن ڈپارٹمنٹ رکھے گئے تھے. ممبرشپ آف دی کونسل ور ریز 6 to 12. ہاف آف them were be non-official nominated for 2 years. اب کیا ہوا کہ 2 سال کے لیے یہاں پر کونسل کی ممبرشپ بڑھا دی گئی تھی 6 تا 12. ان میں سے نصف غیر سرکاری ہونا تھا. 2 سال کے لیے نامزد کیا گیا تھا. The council had limited legislative powers in Madras and Bombay. Council's approval of Governor General GG and Governor was needed. This act provided Indian representation by nomination. کونسل کے پاس محدود قانون سازی کے اختیارات تھے. مدارس اور بمبئی کونسلوں میں گورنر جنرل جی اور گورنر کی منظوری درکار تھی. اس ایکٹ نے نامزدگی کے ذریعے ہندوستان کی نمائندگی کی. اب انڈین ایکٹ آف 1892 کیا تھا؟ جو انڈیا ایکٹ ہوا بائی دس ایکٹ. اس عمل سے سائز آف لیجسلیٹو کونسل انکریزڈ. جو قانون ساز کونسل کے سائز میں اضافہ ہوا اس سے. اس کے بعد ان سینٹرل لیجسلیٹو کونسل دی ممبرشپ وار انکریزڈ 10 to 10 members. جو سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں ممبرشپ بڑھا دیے گئے تھے 10 سے 16 ممبرز کر دیے گئے تھے. ایٹ پروونشیل لیول ریپرزنٹیشن واز انکریزڈ. اب صوبائی سطح پر نمائندگی بڑھا دی گئی تھی. ان مدارس اینڈ بمبئی 8 to 12. بنگال 12 to 20. اب کیا ہوا کہ مدارس اور بمبئی میں 8 سے 12, بنگال کو 12 سے 20 تک مقننہ کے محدود اختیارات دیے گئے تھے. Limited powers were given to the legislative. Question could be asked. اب سوالات پوچھے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. وہاں سے کہ limited powers جو دیے گئے. Nominal elections through special interest were allowed. GG and the British government made these appointments. خصوصی مفادات کے ذریعے برائے نام انتخابات کی اجازت تھی. جی اور برطانوی حکومت نے یہ تقرریاں کی. اچھا یہاں پر جو ایم سی کیوز آپ کا بن کر آتا ہے وہ یہ بن کر آتا ہے کہ مدارس میں 8 سے 12 ہوئے تھے اور چینجنگ جو آئی تھی اور بنگال میں 12 سے 20 ہوئے تھے. تو یہ آپ لوگ کا ایم سی کیوز آ جاتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 منٹو مورلے ریفارمز. اب گورنر آف انڈیا ایکٹ 1909 منٹو مورلی اصلاحات جو تھیں وہ کیا تھیں؟ This act was another step towards giving the Indians more representation in the government. یہ عمل ہندوستانیوں کو حکومت میں زیادہ نمائندگی دلانے کی طرف ایک اور قدم تھا. This act provided. یہ ایکٹ فراہم کیا گیا. Expansion of legislative councils, general addition members up to 60, but official majority remained their provincial size varied in different provinces. Bombay, Madras, Bengal, UP 50 non-official majority. Not all the members were elected. اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ عمل ہندوستانیوں کو حکومت میں زیادہ نمائندگی دلانے کی طرف ایک اور قدم تھا. ٹھیک ہے. یہ
ایکٹ فراہم قانون ساز کونسلوں کی توسیع وسطی 60 تک اضافی ممبرس، لیکن سرکاری اکثریت وہی رہی۔ صوبائی مختلف صوبوں میں سائز مختلف ہے۔ بمبئی، مدارس، بنگال، یوپی 50 غیر سرکاری اکثریت ہیں۔ تمام ممبر منتخب نہیں ہوئے تھے۔ کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ناٹ آل دی ممبرز ور الیکٹڈ، سب ممبرز جو تھے منتخب نہیں ہوئے تھے۔ Powers of the councils were increased. Now the budget could be discussed. Members were allowed to represent resolution and put up the questions. Executive councils were formed for Bombay, Madaras, Bengal and LT governor provinces. Elections were to be held by university, senate, district boards, municipal committee, zimedar and chambers of commerce. Separate electorate was accepted for minorities. اب تمام ممبر جو تھے وہ منتخب نہیں ہوئے تھے۔ کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ابھی بحث پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ ممبروں کو قراردادیں پیش کرنے اور سوالات پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ بمبئی، مدارس اور بنگال اور لیفٹیننٹ گورنر صوبوں کے لیے ایگزیکٹو کونسل تشکیل دی گئی تھیں۔ انتخابات جو تھے وہ یونیورسٹی، سینٹ، ڈسٹرکٹ بورڈز، میونسپل کمیونٹی ذمہ دار لوگوں کو اور چیمبر آف کامرس کے پاس ہونا تھا۔ اقلیتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ووٹرز قبول کیا گیا تھا۔ سیپریٹ الیکٹورل واز ایکسیپٹڈ فار مائنورٹیز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ووٹرز قبول کر لیا گیا تھا۔ گورنر آف انڈیا ایکٹ 1919 مونٹاگو چیمسفورڈ ریفارمز۔ اب گورنر آف ایکٹ 1919 جو تھا مونٹاگو چیمسفورڈ ریفارمز، وہ کیا ہوا یہاں پر اب ان دی بیک گراؤنڈ آف سم سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ بٹوین 1909-1919 لائک ورلڈ وار فرسٹ، 1914-1918 پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دی تحریک خلافت، چینج ان مسلم لیگ آبجیکٹیوز، لکھنؤ پیکٹ 1916 etc۔ اب جو تھا کہ 1909 اور 1919 1918 1914 کی جو جنگ کے درمیان ہونے والی کچھ اہم پیش رفتوں کے پس منظر ہیں، جیسے پہلی جنگ عظیم میں تحریک خلافت کے دوران سیاسی سرگرمی، مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی، لکھنؤ معاہدہ 1966 وغیرہ۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو بدریش شامل کیا جانا چاہیے۔ ان دی برٹش گورنمنٹ ناؤز دی گریجویشن induction of India, all branches of government would be done. Gradual introduction of responsible government would be done. Commissioned ranks of army would be given to the India. حکومت کی تمام شاخوں میں کیا جائے گا۔ ذمہ دار حکومت کا بدریج تعارف کرایا جائے گا۔ ہندوستانی فوج کو کمیشن کے عہدے دیے جائیں گے۔ مسٹر مونٹاگو سیکرٹری آف اسٹیٹ وزٹڈ آف انڈیا نومبر 1970 to April 1918 and discussed the constitution matters with Viceroy Lord Chelmsford and the Indian political leaders. The outcome was the Government of India Act 1919. اب ہندوستانی فوج کو کمیشن کے عہدے دیے جائیں گے۔ مسٹر مونٹاگو سیکرٹری خارجہ نے نومبر 1917 سے اپریل 1980 تک ہندوستان کا دورہ کیا اور وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ اور ہندوستانی سیاسی رہنماؤں سے آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نتیجہ ہندوستان حکومت ایکٹ 1919 تھا۔ اس کے بعد سائلنٹ فیچرز جو تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کی، تو وہ کیا تھی؟ دس ایکٹ پرووائڈڈ bicameral legislature at the center which consisted of 2 houses. اب جو نمایاں خصوصیات حکومت ہند ایکٹ 1919 تھیں وہ کیا ہوئی؟ اس ایکٹ نے مرکز میں 2 عددی مقننہ فراہم کیا جس میں 2 ایوان تھے۔ One was the council of the state was a membership of 60 out of which 34 to be elected and 26 nominated official and non-official members. The council tenure was fixed at 5 years. Legislative assembly was constituted of 145 members out of whom 105 were elected and rest would be the nominated.
ایک کونسل آف اسٹیٹ تھی جس کی ممبرشپ 60 تھی، ٹھیک ہے، 60 تھی، 60، جس میں سے 34 کا انتخاب ہوا تھا اور 26 نامزد آفیشل اور غیر سرکاری ممبر تھے۔ کونسل کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی تھی۔ قانون ساز اسمبلی میں 145 ممبر پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، جن میں سے 105 منتخب ہوئے تھے اور باقیہ نامزد ہوں گے۔ Direct elections were introduced with the limited franchise on the basis of property tax paying, previous expenses of legislative council, universities, senate, district councils, etc. براہ راست انتخابات، املاک، ٹیکس کی ادائیگی، قانون ساز کونسلوں کا سابقہ تجربہ، یونیورسٹی، سینٹ، ضلعی کونسلوں وغیرہ کی بنیادوں پر محدود حق رائے رہی کے ساتھ متعارف کرایا گیا۔ اقلیتوں کے لیے الگ الگ انتخابی حلقے کیے گئے، سیپریٹ الیکٹوریٹ فرام مائنورٹیز، سیپریٹ الیکٹوریٹس ان کے لیے کیے گئے۔ اس کے بعد limited law making the power were assigned to the legislature, but for certain the categories prior permission were required. It had no control over the defense, foreign policy, budget, etc. Legislature could refuse gain, but GG could not restore them. اب قانون ساز کے محدود اختیارات قانون سازی کو تفویض کیے گئے تھے، لیکن کچھ زمروں کے لیے پہلے سے اجازت کی ضرورت تھی۔ اس کا دفاع، خارجہ پالیسی، بجٹ وغیرہ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ مقننہ اسمبلی گرانٹ سے انکار کر سکتی ہے، لیکن جی ان کو بحال کر سکتی ہے۔ کوئسچن ریزولوشن ایڈجورنمنٹ مینشن ور الاؤڈ۔ اب جو سوالات قرار دی اجتماعی تحریکوں کی اجازت تھی۔ اس کے بعد جی ریمینڈ a powerful office with all executive legislature power with a nominated executive council. Two lists of the subjects were given in the act. One was central and the other was provincial. Center had overriding powers. جی کے نامزد ایگزیکٹو کونسل کے ساتھ تمام ایگزیکٹو قانون ساز طاقتوں کے ساتھ ایک طاقتور آفس رہا۔ ایکٹ میں مضامین کی 2 فہرستیں دی گئیں، ایک وسطی اور دوسرا صوبائی تھا۔ مرکز کے پاس غالب اور اختیارات تھے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اتنا زیادہ پیپر میں نہیں آتا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اسٹریس نہیں لینا کہ میں نے اتنا زیادہ پڑھا دیا تو یہ سارا پیپر میں آ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جسٹ اپنا بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ہر کوشچن میں کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ جسٹ provincial legislative councils membership increased, 70% were elected. They were having limited powers. They were could be rejected budget, but GG could restore it. اب صوبائی قانون ساز کونسلیں جو تھیں اس میں ممبرشپ بڑھ گئی تھی، 70% منتخب ہوئے، ان کے پاس محدود اختیارات تھے، وہ بجٹ کو مسرد کر سکتے ہیں لیکن جی اسے بحال کر سکتے ہیں۔ اب دھرچے سسٹم ان پروونسز، صوبوں میں جو جارحیت کا نظام تھا وہ کیا تھا؟ This act introduced the Dharache system in the province. According to the new arrangement, subjects were divided into 2 categories. Example, reserve subjects and transfer subject. اس ایکٹ کے تحت صوبوں میں تحقیق کا نظام پیش کیا گیا۔ نئے انتظامات کے مطابق مضامین کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی مضامین اور منتقلی مضامین میں کیا گیا تھا۔ Revised subject included جوڈیشری، کینل، لینڈ ریونیو، فائنانس، پریس، پاور، etc. اب جو محفوظ مضامین میں عدلیہ، نہر، اراضی کی محصول، فنانس، پریس، بجلی وغیرہ شامل تھی۔ Transferred subject included the local government, education, public death. In case of a dispute, if something belonged to the reserved of transferred side, the government was entitled to make the final decision. اب منتقلی مضامین میں مقامی حکومت شامل تھی۔ تعلیم، صحت عامہ، تنازع کی صورت میں اگر کوئی چیز مخصوص یا تبادلہ شدہ فریق سے تعلق رکھتی ہے تو حتمی فیصلہ کرنے کا گورنر مستحق تھا۔ Limited responsible government at the provincial level was introduced. The system of Dharache was complicated. اب صوبائی سطح پر محدود ذمہ دار حکومت متعارف کرائی گئی تھی۔ نظام پیچیدہ تھا۔ The continued tussle between the elected and the nominated members created fear of breakdown of the administration. Gigi had control on key departments. Elected elements became strong in the legislature.
منتخب اور نامزد ممبران کے مابین جاری کشمکش نے انتظامیہ کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا کر دیا تھا۔ جی کا کلیدی محکموں پر کنٹرول تھا، قانون سازوں میں انتخابی عناصر مضبوط ہو گئے۔ اب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، یہ کیا تھا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہوا، اٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ کمپریہنسو لیجسلیچر انٹروڈیوسڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ آف انڈیا۔ یہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے ذریعے پیش کیا جانے والا سب سے اہم اور جامع قانون تھا۔ اٹ واز گریجولی فارمولیٹڈ اسٹارٹنگ ود دی سائمن کمیشن راؤنڈ دی ٹیبل کانفرنس وائٹ پیپر 1933 and JSC. It was a lengthy document passed by the Parliament in July 1935 and got royal assent in August 1935. اس کو آہستہ آہستہ سائمن کمیشن، گول میز کانفرنس، وائٹ پیپر 1933 اور JSC کے ساتھ شروع کرتے ہوئے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ جولائی 1935 میں پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئی ایک طویل دستاویز تھی اور اگست 1935 میں اسے شاہی منظوری ملی تھی۔ یہ آپ لوگ کا شارٹ کوسچن بن کر آتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کیا ہوا تھا، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر اس کو ڈیفینیشن کو یاد کر لینا ہے۔ اب جو سائلنٹ فیچرز تھیں، جو نمایاں خصوصیات تھیں، وہ کیا تھیں اس میں، تو اس کو بھی ہم آج اس کو فردر ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی سائلنٹ فیچرز جو تھیں اس کی، وہ تھیں اٹ پرووائڈیڈ، جو نمایاں خصوصیات تھیں، اٹ پرووائڈیڈ اے فیڈرل سسٹم ود اے سینٹر گورنمنٹ 11 گورنر پروونسز، 6 چیف کمشنر پروونسز اینڈ اسٹیٹس willing to join it۔ اس نے ایک مرکز، 11 گورنر صوبے، 6 چیف کمیشن صوبے اور ریاستیں جو اس میں شامل ہونے کے خواہاں ہیں کے ساتھ ایک فیڈرل سسٹم مہیا کیا۔ 3 lists of subjects were given with a powerful center. Federal list had defense, postal services, external affairs, convoys and communication. Provincial list included the education, police, local self-government, justice, agriculture, public services, fisheries and forests. The concurrent list included the criminal law, civil marriage, divorce, registration, bankruptcy, factories and the succession۔ اب کیا ہوا کہ مضامین کے 3 فہرستیں ایک طاقتور مرکز کے ساتھ دی گئیں۔ وفاقی فہرست میں دفاع، ڈاک خانے، خارجہ امور، رابطہ اور مواصلات تھے۔ صوبائی فہرست میں تعلیم، پولیس، مقامی خود حکومت، انصاف، زراعت، عوامی خدمت، ماہی گیری اور جنگلات شامل تھے۔ ہم آہنگی کی فہرست میں فوجداری، قانون، شہری، شادی، طلاق، رجسٹریشن، دیوالیہ پن، فیکٹریاں اور جانشینی شامل ہیں۔ یہ سائلنٹ فیچرز تھیں اس کی۔ 2 houses آف دی سینٹرل لیجسلیچر۔ اب 2 houses جو تھے سینٹرل اس کے لیجسلیچر کے مرکزی مقننہ کے 2 جو مکانات تھے وہ کیا تھے؟ کونسل آف اسٹیٹ comprised of 260 members out of the which 156 were from British provinces and 104 from Indian states۔ جو اب یہاں پر ممبرس کونسل آف اسٹیٹ میں 260 ممبران پر مشتمل ہے، جن میں سے 156 برطانوی صوبوں اور 104 ہندوستانی ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میتھڈ آف الیکشن ور انڈائریکٹ۔ اب انتخابات کا طریقہ بلا واسطہ تھا۔ کمیونل ریپریزنٹیشن واز آلسو سیکیورڈ۔ اب جو فرقہ وارانہ نمائندگی بھی حاصل کی گئی تھی یہاں پر۔ فیڈرل، اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر، یہ پہلا پوائنٹ یہاں پر آ گیا اور اب یہ ہمارا آ گیا سیکنڈ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ فیڈرل اسمبلی واز لوور ہاؤس کانسٹیٹیوٹیڈ آف 357 ممبرس۔ اب جو وفاقی اسمبلی میں ایوان زیرے میں 375 ممبرس شامل تھے۔ یہ آپ لوگ کا MCQs بن کر آتا ہے کہ کتنے ممبرس شامل تھے، تو یہاں پر 375 ممبرس شامل تھے، آؤٹ آف وچ 250 ریپریزینٹڈ برٹش پروونسز اینڈ 125 فرام انڈین سیٹس۔ اب جو جن میں سے 250 نے برطانوی صوبوں اور 125 ہندوستانی ریاستوں سے نمائندگی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ They were elected by provincial legislatures on the principles of separate electorate. States were the nominated their members. Limited powers were given to the legislature. 80% of budget was above their vote. They could do law making for 2 lists, but GG could turn down or refuse the bill, keeping it up the consideration of the British government.
ان کا انتخاب جو صوبائی مقننوں نے علیحدہ ووٹر کے اصول پر کیا تھا، ریاستوں کو اپنے ممبروں کو نامزد کرنا تھا، مقننہ کو محدود اختیارات دیے گئے تھے، بجٹ کا 80% ان کے ووٹوں سے بلا تر تھا، وہ 2 فہرستوں کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن برطانوی حکومت کے غور کے لیے اس کو بل کو مسترد یا مسترد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ پاورفل ایگزیکیوٹیو چیف ہیونگ آف پاور۔ اب جو اس آئین نے ایک طاقتور فراہم کیا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو چیف کے پاس اختیارات ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایکٹ آن ایڈوائس، مشورے پر عمل کریں، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ آف ججمنٹ، آزاد فیصلہ دیں، ڈسکریشن دیں، ثوابدید کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنسی پاورز، ہنگامی طاقتیں، آرڈیننسز ہیں، اور اس کے بعد پاور ٹو دی رول پروونسز ڈائریکٹلی، صوبہ پر براہ راست حکومت کا اختیار۔ اس کے بعد صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ کیا ہوئی یہاں پر، گورنر انجوائے دی پاورفل لائک دی ان دی سینٹر، جو گورنر مرکز میں جیسی طاقتوروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، زراعتیں ایبولشڈ ان پروونسز، صوبوں میں جارحیت ختم کر دی گئی، رسپانسبل گورنر واز فارمڈ، اب جو ذمہ دار حکومت تشکیل دی گئی، پروونشل لیجسلیچر ناٹ ان کیمرل ایکٹ provided for the bicameral legislature in 6 provinces and unicameral in 5 provinces۔ صوبائی مقننہ یکسانیت نہیں ایکٹ کے تحت 6 صوبوں میں اور 2 صوبوں میں یکمل جمہوری قانون سازی کے لیے قانون فراہم کیا گیا۔ فرنچائز ایکسٹینڈڈ but still restricted on the basis of land revenue ₹5، نان ٹرانسفریبل پراپرٹی آف ₹60، ایجوکیشن پرائمری۔ اب یہاں پر جو فرنچائز میں توسیع کی گئی، لیکن اس کے باوجود اراضی کی آمدنی کی بنیاد پر محدود ہے، ₹5 غیر منتقلی املاک جو تعمیلی پرائمری ₹60 تک گئی۔ اس کے بعد فیڈرل کورٹ اینڈ ہائی کورٹس ور فارمڈ انڈر دی ایکٹ، اس ایکٹ کے تحت فیڈرل کورٹ اور ہائی کورٹس تشکیل دی گئیں۔ برما واز سیپریٹڈ فرام انڈیا، جو برما کو ہندوستان میں سے الگ کیا گیا تھا۔ سندھ واز سیپریٹ فرام بمبئی، سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا تھا۔ اب جو کمنٹس تھے وہ کیا تھے یہاں پر، فیڈرل پارٹ آف ایکٹ واز ناٹ انٹروڈیوس، ایکٹ کا وفاقی حصہ متعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ پروونشل پارٹ انٹروڈیوس ان 1937، صوبائی حصہ 1937 میں متعارف کرایا گیا۔ پروونشل آٹونومی واز پرووائڈڈ، جو صوبائی خود مختاری فراہم کی گئی تھی۔ اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹس ور فارمڈ ان پروونسز، اے اسٹرانگ سینٹر واز مینٹینڈ، ایک مضبوط سینٹر برقرار تھا۔ اس ایکٹ نے ووٹروں کی توسیع کی تھی۔ دس ایکٹ ایکسپینڈڈ دی الیکٹوریٹ، انہوں نے ووٹرز کو بڑھا دیا تھا، ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ انڈین گورنمنٹ انڈر دس ایکٹ ہیڈ نو کنٹرول اوور ڈیفینس، انڈیا لیجسلیچر could not amend it۔ اب اس ایکٹ کے تحت ہندوستانی حکومت کا دفاع پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، ہندوستانی مقننہ اس میں ترمیم نہیں کر سکا۔ فیڈرل لیجسلیچر الیکٹڈ انڈائریکٹلی، اب وفاقی مقننہ جو تھا بلا واسطہ منتخب ہوا۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اس کوشچن کی پتہ چلا ہوگا کہ اس کوشچن میں کیا کیا ڈسکس کیا گیا، ہماری ہسٹری میں کیا کیا باتیں ہوئیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو پھر سے اگین یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے رٹا نہیں لگانا، اس کو اپنے اوپر برڈن نہیں بنانا ہے، ہیوی نہیں سمجھنا ہے۔ یہ پوائنٹس یہاں پر امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ لوگوں کے شارٹ کوشچن میں لازمی طور پر آ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس لیکچر کو یہاں پر دیکھنے کے بعد اپنا ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے ہینڈ آؤٹس کو۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، چینل اچھا لگا ہو، پلے لسٹ لازمی طور پہ وزٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور اگر چینل انفارمیٹیو لگا ہو، لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگ کے سبسکرائب سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں واقعی میں انفارمیٹیو ہے۔ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی چینجنگ آپ کو چاہیے یا کچھ بھی کسی بھی طرح کی آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔